Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Shab-e Arzu Ka Alam by Sundar Chabi. So let's start it. पाम के दरख्तों से गिरी हुई पगडंडी पर वो घुड़सवार पूरी रफ्तार से भागता चला आ रहा था। कच्ची ज़मीन से उठती धूल उसकी शनाख्त छुपा लेती अगर उसके लगामों को थामे हुए मखरूती हाथ और हवा के दोष पे उड़ते खूबसूरत सुनहरी बाल उसकी दोशीज़गी का रास्ता खोल देते। फार्म हाउस की हदूद में दाखिल होते हुए उसने लगामें कसकर रफ्तार आहिस्ता कर दी। बाड़ के करीब जाकर घोड़ा रोका, छलांग लगाकर नीचे उतरी और लगामें साईं को थमाई और ख़ुद लॉन्ग शूज़ पहने ठक ठक करती अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। मीटिंग रूम में ही उसका टकराव जैन से हो गया। कहाँ थी तुम? उसके माथे पे शिकन थी और लहजे में सर्द मोहरी। उसने तिरछी नज़रों से उसे देखा और आगे बढ़ने लगी थी। जब उसका हाथ जैन की गिरफ्त में आ गया, वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी। जस्ट स्टॉप इट, आई एम नॉट योर पेट, मीर जैन खान। वो धाड़ उठी थी। इनफैक्ट यू आर। वो तंजिया मुस्कुराया। हमेशा की तरह उसकी मुस्कुराहट और लबो लहजे ने उसे मज़ीद मुश्तइल कर दिया था। कोई भी जवाब देने की बजाय वो झटके से हाथ छुड़ाती आगे बढ़ गई। कल के फंक्शन की तैयारी कैसी है? वो दरवाजे तक पहुंची थी जब पीछे से उसकी आवाज़ आई। मैं आपको सुबह मतला कर चुकी हूँ, सो अब इस पे बात करना फजूल है। वो सर्द मोहरी से कहती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। जैन दांत बींचे वहीं खड़ा रह गया था, मगर ये सिर्फ लम्हाती कैफियत थी। अगले ही पल वो दंदनाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा था। धाड़ से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो वो उसे वार्डरोब से कपड़े निकालती नजर आई। वो झपटने वाले अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। अबरीश बीबी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में दुरुस्त कर दूँ। तुम्हारे सारे पुर्जों की ऐसी असली तरतीब दूँगा कि बोलना भूल जाओगी। इसलिए वो उसके शाने पे अपने भारी हाथ का दबाव डालते हुए गुर्रा रहा था। अबरीश ने चिल्लाकर उसकी बात काट दी। शट अप, अपना ये बाजारी लहजा मेरे साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझ पे अपना अफसराना रोब झाड़ने की कोशिश कीजिएगा। उसने वार्निंग दी। इससे पहले कि वो भी उसे कोई सख्त सा जवाब दे पाता, अबरीश का सेल फ़ोन बज उठा। उसने जैकेट की अंदरूनी जेब से सेल निकाला तो जैन का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। वह कुछ देर पहले उसे कितनी ही देर कॉल करता रहा था, मगर बेल जाती और नो आंसरिंग आ जाता। अब इससे पहले कि वो फ़ोन ऑन करके कान से लगाती, जैन ने उससे फ़ोन छीना और एक झटके से दीवार पे दे मारा। वो हक्का बक्का सी रह गई। यकीनन उसे जैन से ये उम्मीद कतई नहीं थी। उसने पथराई हुई निगाह फ़ोन के पुर्जों पे डाली। यह फ़ोन 4 दिन पहले ही तो उसे बाबा ने गिफ्ट किया था, इसी मनहूस हादसे की खुशी में जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में ये शख्स आ गया था। जब इस फ़ोन पे मेरी कॉल रिसीव नहीं हो सकती तो इसे यकीनन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, वो इत्मीनान से बोला था। वो इस कदर हैरान व परेशान थी कि कुछ कहने या कोई रद्द अमल देने की बजाय बेजान अंदाज में ज़मीन पे बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर रोने लगी, जबकि वो पलटा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। विमेन हॉस्टल से 2 लड़कियों का अगवा कोई मामूली बात नहीं थी। निचली सतह से लेकर आला सतह तक एक थरथरी मच गई थी, और क्यों न मचती जबकि उसके पीछे मीर इलाही बख्श खान थे। उन्होंने फौरी तौर पर आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया था कि आखिर उनकी नाज़ों पली इकलौती लखते जिगर अबरीश इलाही खान भी तो उसी हॉस्टल में मुकीम थी। कितना कहा था उन्होंने उसे कि वो उनके शहर वाले बंगले में रिहाइश इख्तियार कर ले, मगर वो भी ज़िद की पक्की बिल्कुल उन पे गई थी, मानी न थी। उसका कहना था कि वो क्यों अकेली उस बंगले में सर फोड़े, जबकि वो बुनियादी तौर पर थी बैरून बीन शख्सियत। खैर, उस वक्त पुलिस की मशीनरी पूरी तरह हरकत में आ चुकी थी और इसी का नतीजा था कि वो तफ्तीश करने के लिए हॉस्टल के ऑफिस में मौजूद था जब दंदनाती हुई अबरीश अंदर दाखिल हुई। बीबी, आप ये बताएं, उन लड़कियों का किरदार कैसा था? बड़े सुकून से कुर्सी पर बराजमान, हाथ में मखसूस पुलिस अफसरों की स्टिक थामे वो वार्डन से पूछ रहा था। देखिए एसपी साहब, यहाँ से 2 लड़कियाँ अगवा हो चुकी हैं और आपको उनके किरदार की जांच पड़ताल की पड़ी हुई है। बेहद झुलाई हुई आवाज़ में उसने दखल अंदाजी की थी। वो कुर्सी से उठा और पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। वो कदरे चौंकी। वो कदम बढ़ाता उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ।
اپنے بیان کی درستی کر لیں محترمہ، لڑکیاں اغوا نہیں غائب ہوئی ہیں۔ اس کا لہجہ بڑا کھردرا تھا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے اور غائب ہوا جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس نے اس بار طنزیہ کہا۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہیں؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت چمکی تھی۔ کس دھڑلے سے وہ اس سے سوالات پہ سوالات کر رہی تھی۔ اس نے سٹک کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو ذرا سا اوپر اٹھا دیا۔ میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں ابریش بی بی، اور میں کیسا افسر ہوں تم بھی جانتی ہو، اور تمہارا باپ بھی۔ اس لیے میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا۔ دھیمے مگر آگ اگلتے لہجے میں کہتا وہ جھٹکے سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ وہ وہیں ساکت تھی۔ چند ثانیے بعد وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے باہر نکل گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ روتے ہوئے اپنے بابا میر الہی بخش خان سے مخاطب تھی۔ ساری بات منو ان انہیں بتا دی تھی، البتہ آخر میں اس نے قدرے مبالغہ آرائی سے بھی کام لے لیا تھا۔ وہ جواباً اسے ڈھیروں تسلیاں دے رہے تھے، بہلا رہے تھے اور یقین دہانی کروا رہے تھے کہ وہ ابھی کے ابھی آئے گا اور اس سے اپنے بدصورت رویے کی معافی مانگے گا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے آنسو صاف کیے اور محظوظ ہونے والے انداز میں مسکرائی دی۔ ایسی کی تیسی تمہاری افسری کی، ابھی تم نے مجھے جانا ہی کہا ہے میر زین خان، بڑبڑائی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب اسے گیٹ پر زین کے آنے کی اطلاع ملی۔ بڑی مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ وہ بات لینے کے لیے بڑھ گئی۔ وہ اسے خوب انتظار کروانے اور اس کا ضبط آزمانے کے موڈ میں تھی۔ نہانے کے بعد وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب ریدا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریدا اس کی ہم جماعت اور روم میٹ تھی۔ ابریش، تمہارا کزن گیٹ پر آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ نہیں، ابھی لوٹ آؤں گی۔ وہ فتح مندی سے مسکراتی باہر نکل گئی۔ ہاسٹل کے گیٹ پر وہ اسے اپنی جیپ سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونکتا نظر آیا۔ وہ چادر کو ٹھیک کرتی اس کی سمت بڑی تھی۔ زین نے سگریٹ پھینک کر بوٹ سے مسلا تھا۔ کہیے، کیسے اس ناچیز کو یاد فرمایا ایس پی صاحب؟ اس کی کھنکتی ہوئی آواز میں بڑی طنزیہ مسکراہٹ گھلی ہوئی تھی۔ زین نے بڑی سرد نگاہ اس پہ ڈالی اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے دوسرا دروازہ کھول کر کہا۔ لہجہ بڑا سپاٹ تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر اس کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے بیٹھ گئی اور دروازہ بڑی زوردار آواز پہ بند کیا تھا، گویا سارا غصہ نکال دیا تھا۔ کیا بات ہوئی تمہاری چچا سائیں سے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ابریش نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا، ایم شور، اس نے اعتماد سے کہا۔ تو پھر کیا؟ پھر یہ کہ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ آپ مجھ سے ایکسکیوز کریں، اس نے اطمینان سے کہا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا کہا تم نے؟ ایکسکیوز کروں تم سے؟ بٹ وائی؟ وہ حیرت سے چلا پڑا تھا۔ ابریش نے بھویں اچکا کر اسے گھورا۔ آپ نے میرے ساتھ مس بہیو کیا تھا، اس نے جتایا۔ اور جو تم نے کیا اس کا کیا؟ وہ تلملا اٹھا تھا۔ اوکے فائن، آپ بابا کو بتا دیں، اس نے تسلی سے شانے اچکائے۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی ابریش بی بی، اس نے طنز کیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ اوکے۔ وہ چند لمحے اسے پرسوچ انداز میں دیکھتا رہا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ وہ بے تحاشا کنفیوز ہو گئی۔ او ڈیئر، آئی وانا اپالوجی، وہ مدھم لہجے میں گنگنایا تھا۔ آنکھوں سے پھوٹتی تپش بڑی جاندار تھی۔ ابریش نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی رنگت تمتمائی ہوئی تھی۔ اس کی حالت پہ زین نے ایک بلند کہکہا لگایا۔ ایکسکیوز کیا ہے؟ اب وہ اسے جلا رہا تھا۔ مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، اس نے رخ پھیر کے کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چلو میرے بنگلے پہ چلیں، اچھا سا ڈنر کریں گے، وہ بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، وہ اس کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں بولی تھی۔ زین کے لبوں پہ جلا دینے والی مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے ایکسکیوز پسند نہیں آیا۔ اس کا لہجہ بڑا ٹھنڈا تھا۔ ابریش کو اس کی بات چابک کی طرح لگی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کچلے۔ اس کے ساتھ تو الٹی ہو گئی سب تدبیریں والا معاملہ ہوا تھا۔ کیسا زرک تھا وہ شخص! وہ تو اسے جلانا چاہتی تھی، مگر الٹی آنتیں گلے کو پڑ گئیں۔ چلو جیسے تم کہو، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ میر قربان علی خان اور میر الہی بخش خان دونوں بھائی تھے۔ میر قربان وکیل تھے، بے حد پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور تہذیب یافتہ۔ ان کا اکلوتا بیٹا زین خان تھا، وہ بھی ان کا پرتو تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے پولیس سروس جوائن کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے مزاج میں سختی اور تندی آتی گئی۔ پیشہ ہی ایسا تھا کہ سخت دل بنے بنا چارہ ہی نہ تھا۔
دوسری طرف میر الہی بخش خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا ایک مشہور و معروف صنعت کار تھا، شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا اور کراچی میں اپنی سٹیل مل چلا رہا تھا۔ دوسرا بیٹا نیوز اینکر تھا اور اسلام آباد میں ہوتا تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا، جبکہ تیسرا بیٹا امریکہ میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد ابرش تھی، بے حد لاڈلی، ضدی اور اپنی من مانے والی۔ گاؤں کے پس منظر کے باوجود وہ ہاسٹل میں رہائش اختیار کرتے ہوئے آگے پڑھ رہی تھی اور پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 کی طالبہ تھی۔ لاہور میں صرف وہ اور زین ہوتے تھے۔ زین اپنے سرکاری بنگلے میں رہائش پذیر تھا، اس کا اکلوتا تایا زاد کزن، جسے غصہ دلانے میں اسے خوب مزہ آتا تھا۔ بابا ہمیشہ اسی کو بھیج دیتے، کبھی سامان دے کر، کبھی پیسے دے کر، کبھی کتابیں، اور اکثر شاپنگ پہ لے جانے کی ذمہ داری بھی زین خان ہی کی تھی۔ وہ اکثر چڑ جاتی اور جلتی کٹتی، بغیر سوچے سمجھے جو ہاتھ آتا خریدتی جاتی۔ ایسے میں وہ اپنے ساتھ چلتے اس باڈی گارڈ کو قطعاً بھول جاتی جو منہ میں کنگھیاں ڈالے ہر 10 منٹ بعد گھڑی پہ نگاہ ڈال کر اسے اپنے قیمتی وقت کا احساس دلاتا تھا۔ جب کبھی بابا لاہور آتے تو زید کے گھر میں اکثر ڈنر ہوتا جس میں اس کی شرکت لازمی ہوتی تھی۔ بھلا ایسا ممکن تھا کہ بابا آتے اور اسے گھماتے نہ؟ سر فہرست پکنک پوائنٹ تو ان کے نزدیک زید کا سرکاری بنگلہ ہی تھا۔ ابرش کے شوق بھی بڑے عجیب تھے، گھڑ سواری اور نشانہ بازی دونوں میں اس نے باقاعدہ ٹریننگ لی تھی۔ اگر وہ گھوڑے کی پشت پر بے خوف و خطر سواری کر سکتی تھی تو دوسری طرف اس کا نشانہ بھی با کمال بے خطا تھا۔ بابا نے اس کے عجیب و غریب شوق ہونے کے باوجود اس پہ کوئی پابندی نہ لگائی تھی۔ وہ اس کی ہر خواہش اور ضد ہمیشہ پوری کرتے تھے، مگر جواباً انہوں نے اس سے اس کے بدلے صرف ایک ہی چیز کا اختیار مانگا تھا، اور وہ تھا شادی۔ اسے ہاسٹل بھیجنے سے پہلے انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شادی ان کی پسند سے کرے گی۔ ابرش نے بلا چو چرا کے ان کے فیصلے کو مان لیا تھا۔ اس کا تعلق بظاہر ایک ماڈرن مگر کسی حد تک روایت پسند فیملی سے تھا، جہاں بہرحال آج بھی باپ کی مرضی کو اولویت دی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ اس کی دوستی ردا سے تھی، جو کہ اس کی روم میٹ بھی تھی اور اس کی اور زین کی نوک جھونک سے بے حد محظوظ ہوتی تھی۔ اور یوں ابرش الہی بخش خان اپنی زندگی اور ذات میں بڑی مطمئن اور مسرور تھی اور زندگی گزرتی جاتی تھی۔ ردا نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شاپنگ پہ چلے۔ پہلے تو وہ پسو پیش کرتی رہی کیونکہ اسے پتا تھا بابا کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ قطعاً اس حق میں نہ تھے کہ وہ اکیلی گھومتی بھی رہے، اسی لیے وہ ہمیشہ زین کو اس سے نتھی کر دیتے۔ مگر آج ردا نے اس سے اتنی درخواست گزار انداز میں کہا کہ اسے مانتے ہی بنی تھی۔ اس نے اجازت لینے کے لیے بابا کو فون کیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ زین شہر سے باہر ہے، اس لیے وہ اسے ایک لڑکی کے ساتھ تنہا جانے کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتے۔ لاکھ بہانے بنانے کی کوشش کی کہ اس نے بہت ضروری چیزیں خریدتی ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ یہ غالباً دوپہر 3 بجے کا واقعہ ہوگا۔ شام 7 بجے بتایا گیا اس سے ملنے کوئی آیا ہے۔ وہ حیران سی ہوئی، زین یہاں تھا نہیں، پھر بھلا کون آ گیا؟ وہ ردا کو بھی ساتھ گھسیٹ لائی۔ ویٹنگ روم میں پہنچ کر اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ یونیفارم میں ملبوس زین تھکا سا صوفے پہ بیٹھا تھا۔ لازمی بات تھی کہ بابا نے اسے آتے ہی دوڑا دیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، چلیں؟ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ شاپنگ پہ، مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، اس نے جھلا کے کہا۔ کوئی تک تھی بھلا؟ یعنی اس کی اپنی مرضی تھی ہی نہیں۔ اسے بابا پہ غصہ آنے لگا، دل میں ان سے لڑائی کی بھی ٹھان لی تھی۔ اس دوران ردا خاموش سی ایک طرف کھڑی رہی، مگر اس کی نظریں مستقل زین پہ جمی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر کس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی؟ چچا کی ایک کال پہ وہ دوڑا چلا آیا تھا بنا اپنی تھکن کی پرواہ کیے۔ آخر اتنے پریشان جو تھے کہ خدا معلوم ان کی لاڈلی بیٹی کو کتنی ضروری اشیاء خریدنی ہیں جو وہ انہیں یوں فون پہ فون کر رہی تھی۔ وہ اسلام آباد سے ابھی اور سیدھا ادھر ہی آ گیا، مگر وہ اس کا احسان ماننے کی بجائے الٹا اکڑ رہی تھی۔ مجھے ردا کے ساتھ جانا تھا، اس نے کہا۔ آئی ایم سوری محترمہ، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ طنزاً بولا۔ کائنڈلی آپ اپنا افسرانہ لہجہ میرے ساتھ مت استعمال کیا کریں، اس نے بھی طنز کیا۔ اچھا اب چلو ابرش، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے گھڑی کی طرف دیکھ کر جتایا۔ مجھے نہیں جانا، وہ واپس مڑ گئی۔ زین کا خون کھول اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اتنا فارغ ہوں کہ تمہارا یہ جواب سننے کے لیے شہر کے دوسرے کونے سے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آیا ہوں، اس نے تلخی سے کہا۔
ابریش کو فوراً اپنے بدصورت رویے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پلٹی۔ ایم سوری، اس نے دلی شرمندگی سے کہا۔ واقعی بھلا اس میں زین کا کیا قصور تھا؟ نہیں جانا تمہیں؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ جی جانا ہے، وہ کہہ کر ردا کی طرف پلٹی جو خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ سوری ردا، تم مجھے لسٹ دے دو، میں تمہاری شاپنگ بھی کر لوں گی۔ ارے نہیں، ردا نے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ ابریش بس کرو، اب چل پڑو، وہ بیزاری سے بولا۔ ابریش اس کی طرف پلٹ آئی، وہ دونوں ساتھ چلتے باہر نکل گئے۔ ردا کی نظریں خالی ہو جانے والے منظر پہ جمی تھیں۔ یہ ایک خوشگوار دن تھا، کھلا کھلا سا۔ کالج کی حدود میں ایک گرم جوش ہلچل مچی تھی۔ لڑکیوں کے مختلف جگہ بنے ہجوم صرف ایک ہی بات ڈسکس کر رہے تھے، اور وہ تھا حالیہ جاری کیا جانے والا ایگزام شیڈیول۔ ان کے پارٹ 2 کے فائنل ایگزامز 1.5 ماہ بعد شروع ہو رہے تھے۔ وہ بھی ردا کے ساتھ لائبریری میں بیٹھی یہی ڈسکس کر رہی تھی۔ بس ایگزامز ہو جائیں تو اماں نے میری شادی کر دینی ہے، ردا نے کہا۔ واقعی؟ وہ خوشی سے بولی۔ تم کہیں انگیجڈ ہو ردا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جواباً ردا کی شرمیلی سی مسکراہٹ نے اسے حیران کر دیا۔ مگر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے شکوہ کیا۔ بس ویسے ہی، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ اچھا، پوچھوں گی تم سے، اس نے کتابیں سمیٹتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ آج وہ پہلی مرتبہ بابا کی اجازت کے بغیر ردا کے ساتھ شاپنگ پہ آئی تھی۔ وہ ردا کو اپنے منگیتر سے بات کرنے کے لیے موبائل گفٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اس کے لیے زین کو کیا تنگ کرنا۔ موبائل خرید کر وہ دونوں اب سم خرید رہی تھیں۔ سم آن کرانے کے لیے دکاندار نے شناختی کارڈ طلب کیا۔ ردا نے پورا پرس کھنگال ڈالا مگر کارڈ نہ ملا۔ اس نے بے بسی سے ابریش کو دیکھا، اسے ہنسی آ گئی۔ اب ایسی شکل تو نہ بناؤ، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر ردا کو دیکھا اور پھر اپنا شناختی کارڈ دکاندار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مگر اس طرح تو ہم تمہارے نام پر ہو جائیں گے۔ اوہو، مگر اس طرح تو سم تمہارے نام پر ہو جائے گی۔ ردا پریشان ہو گئی۔ سو واٹ، میں یوز کروں یا تم، ایک ہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا۔ ردا نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ سم لے کر دونوں ہاسٹل واپس آ گئیں۔ وہ پیٹرولنگ پہ تھا جب اس کا سیل بجنے لگا۔ وہ عجلت میں تھا سو اس نے نمبر دیکھے بغیر فون اٹھا لیا۔ یس، کیسے ہیں زین؟ بڑی اپنائیت سے پوچھا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ زین تھوڑا جھنجھلایا۔ یہ جاننا ضروری ہے کیا؟ مدھم لہجہ بڑی مٹھاس لیے ہوئے تھا۔ زین کے ماتھے پہ بل پڑنے لگے۔ ہاں ضروری ہے، بتائیں، اس نے سرد مہری سے کہا۔ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ دیکھیے بیوی، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان فضولیات میں بڑھوں، اسی لیے صاف بات کیجیے۔ وہ بے لچک تھا۔ اف، اپنا یہ افسرانہ انداز چھوڑ دیجیے ایس پی صاحب، کنکتی ہنسی کے ساتھ کہا گیا۔ زین کے سر پہ کسی نے دھماکہ سا کیا تھا۔ یہ انداز، یہ لہجہ تو صرف اس کے ساتھ ابریش ہی بولتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ گیا۔ میں اسی لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ آپ کہیں اور وقت پر بات کریں محترمہ۔ اس کا انداز مزید سخت ہوا تھا۔ جب وقت ہی برباد کرنا ہے تو آپ پر کیوں نہیں؟ وہ آنچ دیتے لہجے میں بولی تھی۔ زین کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ابریش تھی، مگر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیسی اتفاق کی بات تھی کہ اس کی ابریش سے کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس کی آواز ورنہ شناخت کر لیتا۔ اس نے اسکرین پہ نظر دوڑائی مگر وہ ابریش کا نمبر نہیں تھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ پہلے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اس نمبر پہ کال بیک کرے اور اس کا دماغ درست کر دے، مگر پھر وہ ہچکچا گیا کیونکہ اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ ابریش کی ہی آواز ہو سکتی ہے، ورنہ رانگ کالز اسے کبھی نہیں آتی تھی۔ اسے کچھ دیر اسی طرح بیٹھے گزر گئی، پھر اس نے کوفت سے سر جھٹکا اور اس اچانک اٹھنے والے معاملے کو پس پشت ڈال دیا۔ مگر یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر وقت اسے میسیجز کرنے لگی۔ شروع میں وہ صرف یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر اس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابریش ہی تھی۔ اس کی باتیں اتنی زیادہ ملتی جلتی تھیں کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، اور یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ ابریش ہی تھی، دکھ اور افسوس کا گہرا احساس تھا جس نے زین کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کبھی وہ اسے مختصر کال بھی کرتی،
وہ اتنے خوبصورت لہجے میں بولتی کہ وہ حیران رہ جاتا۔ اس کی بےتابی اور دل کو کھینچ لینے والی کشش زین کو مسحور کر دیتی۔ مگر اس سب کے باوجود وہ بہت کم بولتا تھا اور اس نے اپنا ریکارڈ صاف رکھنے کے لیے کبھی اس نمبر پہ کال یا میسج نہ کیا تھا۔ کل کو کوئی بات کھلتی تو کم از کم اس کے ہاتھ تو صاف ہوتے۔ وہ اسے کہتی تھی، آپ پر یونیفارم بہت جچتا ہے زین۔ تو صرفی لہجہ زین کو عجیب سی کیفیت سے دو چار کر جاتا۔ کبھی وہ مصروف ہوتا تو فون ہی نہ اٹھاتا، تب وہ اسے بہت افسردہ میسج بھیجا کرتی، آپ بہت سخت دل ہیں زین۔ وہ خراب موڈ کے ساتھ میسج پڑھتا اور ڈیلیٹ کر دیتا، مگر ایک اور خیال اسے اکثر ستاتا، وہ یہ کہ ابرش کے لہجے میں بڑی منہ زور سرکشی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے اور کسی قدر اس کا رویہ بے لچک بھی۔ زین کو یہ سب یاد آتا تو اسے یہ لڑکی ابرش نہیں لگتی۔ اسی کشمکش میں 10 دن گزر گئے۔ ایک شام وہ کراچی میں تھا، ضروری میٹنگ چل رہی تھی، جب اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے فون نکالا اور سائلنٹ پہ لگا دیا، مگر اسکرین پہ چمکتے ہوئے نمبر نے اس کو بے حد تیش دلایا تھا۔ موقع تھا نہ وقت کہ وہ اپنی بھڑاس نکال پاتا۔ جب ہی ضبط آزما کر رہ گیا، مگر رات اس کا فون آیا تو زین نے اس کی خوب بے عزتی کر ڈالی۔ دیکھیے بیوی، کہیں اور کوشش کیجیے، ان تلوں میں تیل نہیں، سمجھ میں آیا؟ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، مجھے صرف ایک فون کرنا پڑے گا اور آپ کی ساری ہسٹری میری ٹیبل پہ ہوگی۔ زین کا لہجہ مروت سے آری تھا، مگر وہ لڑکی بھی کمال تھی۔ اس نے بڑی بے خوفی سے زین کی بات کاٹ دی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں تو جان لیجئے میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی بات نے زین کو آگ لگا دی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ اٹھوا لوں تمہیں؟ اس نے زہر خون لہجے میں کہا۔ دوسری طرف فون بند کر دیا گیا تھا۔ زین نے فون ایک طرف پھینک دیا۔ اگر یہ تم ہو نا ابرش الہی بخش خان، تو پھر یاد رکھنا میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ اس نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے سوچا۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا تھا اور آج تو وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ اس نے اپنی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ میں اس نمبر پر بات کروں گا، تب تک تم اس کی لوکیشن معلوم کرو۔ اس نے اپنے پی اے کو ہدایت دی تھی۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ یس، اس نے فون آن کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا پچھلے 31 سال سے ہوں، اس نے کہا۔ جواباً وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ بڑا پریکٹیکل جوک ہے بھائی، کیونکہ میں خود بہت پریکٹیکل ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ میں جانتی ہوں۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ کتنا کچھ جانتی ہو میرے بارے میں؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب کچھ، وہ بولی۔ زین کی پیشانی پر ایک شکن آ گئی۔ تو پھر بتاؤ مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنے دنوں سے کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ اس نے گیند اس کے کوٹ میں پھینکی۔ جواباً ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بے فائدہ فون کال سے تمہیں کچھ مل جائے گا؟ وہ اسی طرح بولتا گیا اور وہ خاموش رہی۔ دیکھو، خاموش مت رہو، خاموشیاں غلط فہمیاں بڑھا دیتی ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے زین، مجھے واقعی حیرانی ہے کہ آپ مجھے کیوں برداشت کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان فون کالز سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں کیا کروں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے انداز میں بے بسی کو چھوتی ہوئی آواز تھی۔ وہ سن سا رہ گیا۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے پھر سے تلخی بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی نا، بس کچھ دیر بات ہی کرتی ہوں اور چند دنوں تک وہ بھی چھوڑ دوں گی، پھر تمہیں عقل آ جائے گی۔ اس نے طنز کیا۔ جب میں یہاں رہوں گی ہی نہیں تو کال کیسے کروں گی؟ وہ یاسیت سے بولی تھی۔ کیوں؟ پھر کہاں رہو گی؟ وہ حیران ہوا۔ یہ لڑکی 007 سے بھی زیادہ پر اصرار نکل رہی تھی۔ ایگزامز کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، وہ مدھم آواز میں بولتی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اسے اپنے پی اے کی طرف سے اوکے کا اشارہ مل گیا۔ زین نے مزید بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ سر، یہ نمبر ویمن ہاسٹل کی لوکیشن میں ہے۔ یہ کسی لڑکی کے نام ہے، کچھ عجیب سا نام ہے، ابرش الہی بخش خان۔ اس کا پی اے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر زین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا بدترین خدشہ درست نکلا تھا۔ وہ آفس سے باہر آ گیا۔ تم اتنا گر سکتی ہو ابرش، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے جذبات کے اظہار کا اتنا گھٹیا طریقہ چنا ہے تم نے، وہ سلگتے ذہن سے سوچ رہا تھا۔ اس نے کتنی بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ جانتی بھی ہے کہ میر زین خان کوئی عام آدمی نہیں،
ایس پی ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے اور اختیارات وسیع ہوتے ہیں۔ پھر اس کو یہ کیا سوچی تھی؟ وہ کیسے یہ سوچ سکتی تھی کہ مجھے اس کا پتہ نہ چلے گا؟ اس کے بعد بہت دنوں تک کوئی کال نہیں آئی۔ شاید اس کے پیپرز شروع ہو گئے۔ زین بھی اپنے معاملات میں الجھ گیا تھا، سو اس کا ذہن بھی وقتی طور پر ہٹ گیا۔ اس دن ابرش کا آخری پیپر تھا۔ چچا میر الہی بخش اسے ہاسٹل سے لینے خود آ رہے تھے اور اسی دن پھر سے زین کے پاس اسی کا فون آیا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، فون بجتا رہا اور پھر میسیجز آنے لگے۔ اس نے پڑھنے کی زحمت کیے بغیر ڈیلیٹ کر دیے۔ کچھ دیر بعد پھر فون بجنے لگا۔ اس نے اس بار فون اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ میں دوبارہ آپ کو کبھی فون نہیں کروں گی زین۔ دوسری طرف وہ رو رہی تھی۔ زین ساکت رہ گیا۔ آپ کا کردار بے داغ ہے زین۔ میں پہلے صرف آپ کی پرسنالٹی سے متاثر تھی، اب آپ کے کردار نے بھی اپنا اثر کر لیا ہے۔ آج کے دور میں جب کہ ٹیلی فونک فرینڈشپ ایک عام بات بن چکی ہے، پھر بھی آپ نے میری گستاخی اور بیوقوفی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کی مشکور ہوں۔ وہ بہت رنجیدہ تھی، وہ بھی خاموش تھا۔ میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا کبھی بھی نہیں تھا، میں تو صرف آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، خواہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ میں کوئی فضول بات نہیں کروں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سچ ضرور ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اتنے بہت سارے دن میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اب میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، اور ایک آخری التجا ہے آپ سے، پلیز اس نمبر پہ کبھی کانٹیکٹ مت کیجیے گا پلیز۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اوکے۔ زین نے فون بند کر کے طویل سانس لیا۔ وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ تو ابرش اس سے متاثر تھی، اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آ گئی جو دم بدم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ابرش اندر آئی تو ریدا بیڈ پہ اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ آج وہ سب تتلیاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھیں۔ وہ دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بس کرو ریدا، مجھے بھی تم سے بچھڑنے کا اتنا ہی دکھ ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے۔ وہ اس کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ وہ آنکھیں پونچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کر لیا فون؟ ابرش نے پوچھا۔ ہاں ابا آئیں گے مجھے لینے، ریدا نے بتایا۔ اور اسد نہیں آئے گا؟ وہ اسے چھیڑنے کو بولی۔ ریدا نے صرف نفی میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ اور تم بتاؤ تمہیں کون لینے آئے گا؟ یقیناً زین، ریدا نے پوچھا۔ نہیں بابا آئیں گے مجھے لینے، ابرش نے خوش دلی سے کہا۔ ریدا کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ ابرش اب پیکنگ میں مصروف تھی، اس نے بھی اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اور اسی رات وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک دوسرے سے ڈھیروں وعدے لیے گئے، فون نمبرز کے تبادلے ہوئے اور سب رخصت ہو گئی۔ واپسی کا سفر کرتی ریدا نہیں جانتی تھی کہ اس نے ابرش کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھی، اس کے راستے میں کیسے کانٹے بو دیے تھے۔ اسے گاؤں آئے بہت دن بیتے تھے جب ایک دن تایا جان اور تائی جان کے ساتھ زین آیا تھا۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی اور جواباً وہ ہلکا سا مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایگزامز کیسے ہوئے تمہارے؟ بہت اچھے، بس اب مجھے رزلٹ کا انتظار ہے، وہ بچوں جیسے جوش سے بولی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہا۔ اسی شام تائی جان نے اسے مانگ لیا۔ وہ ششتر سی رہ گئی۔ بھلا ایسا کب سوچا تھا اس نے؟ مگر وہ تو پہلے ہی بابا کو یہ حق دے چکی تھی، سو اب بولنا بیکار تھا۔ بابا نے اسی وقت ہاں کر دی۔ مبارک سلامت کا ایک شور اٹھا اور تائی جان نے اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن پہنا دیے، شگن کے طور پر۔ وہ اتنی زیادہ حیران تھی کہ اسے شرمانا یاد ہی نہ رہا۔ وہ ٹکر ٹکر سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ زین کی نظریں صرف اسی چہرے پہ مرتکز تھیں۔ وہ لوگوں کے اندر اترنے کا فن جانتا تھا اور اس وقت ابرش کے تاثرات نے اسے چٹکا دیا تھا۔ زین کے خیال میں اسے خوش ہونا چاہیے تھا، آخر یہی تو چاہا تھا اس نے، پھر وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی؟ زین نے ماں سے بات کرنے سے پہلے بہت سوچا تھا، مگر اسے یہی لگا کہ اگر وہ ابرش کی اس غلطی کو نظر انداز کر دے تو وہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ گزارنے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی سوالیہ نشان نہ تھا، مگر اس وقت متذبذب ہو رہا تھا۔ بیگم قربان نے اس سے کہا کہ وہ ابرش سے بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ چچا سائیں کو بھی اعتراض نہ تھا، کون سا وہ پہلی بار مل رہے تھے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ابرش کی ہر ذمہ داری زین پہ ڈال دیا کرتے تھے، سو اب تو وہ بہت خوش تھے۔ انہیں اپنا یہ ذہین اور با اصول بھتیجا بہت پسند تھا۔ وہ دونوں لوہے کے سنہرے کام سے سجے جھولے کے گرد کھڑے تھے۔ تم خوش ہو نا ابرش؟ زین کے انداز میں سچائی جاننے کی جستجو تھی۔ نہیں، اس نے سر اٹھا کر پوری سچائی سے کہا۔
کیوں؟ زین کو دھچکا لگا. یہ لڑکی کیا چاہتی تھی بھلا اس سے؟ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا. ابریش نے جھولے میں بیٹھتے ہوئے کہا. کھلی کھلی چاندنی میں جھولا آہستہ آہستہ ہلنے لگا. تو اب سوچ لو، زین نے دو ٹوک انداز میں کہا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا 2 تھپڑ لگا کر اس ڈرامے باز لڑکی کا دماغ درست کر دے. کیسا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی وہ؟ مشکل ہے. کیوں؟ آپ کے اور میرے مزاج میں بہت مماثلت ہے. وہ کیسے؟ ہم دونوں ہی غصہ ور ہیں. ٹھیک. ہم دونوں ہی ضدی ہیں. یہ بھی ٹھیک. اور ہم اپنی منمانا چاہتے ہیں. اور آپ بہت سخت دل ہیں زین. یہ میری فیلڈ کا تقاضا ہے. پتہ ہے بابا کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یکساں مزاج ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تمہیں ایسا لگتا ہے؟ جی. تو اس کا حل ہے نا. کیا؟ تم بدل جانا. آپ کو لگتا ہے میں بدل سکتی ہوں؟ مجھے یقین ہے. کس پہ؟ خود پہ. میں تمہیں بدل دوں گا. یہ دعویٰ ہے؟ نہیں، یہ ارادہ ہے. چلیں؟ وہ کھڑی ہو گئی. چلو. وہ چلنے لگا اور اس کے پیچھے چلتی ابریش سوچ رہی تھی کہ زندگی اتنی بھی آسان نہ ہوگی. بہار کا موسم تھا. پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ صرف منگنی باقاعدہ طور پر کی جائے گی، مگر پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. اسلام آباد سے اس کا بھائی میر عادل خان اور کراچی سے اس کا بڑا بھائی میر بادل خان آ چکے تھے. شادی کی تیاریاں بڑے وسیع پیمانے پہ کی گئی تھیں. شادی کی تیاریاں خالصتاً مقامی رواج کے مطابق کی جا رہی تھیں. شادی سے 7 دن پہلے اسے مایوں بٹھا دیا گیا. زرد لباس میں اس کا مومی سانچے میں ڈھلا حسن بہت سوگوار تھا. اس شور و ہنگامے کے دنوں میں جبکہ اس کی دور پرے کی ساری کزنز اور دیگر رشتہ دار خواتین موجود تھیں، وہ ردا کو یکسر بھول گئی. حالانکہ اس کی ماں کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر سب اپنوں نے مل کر اس خوشی کے موقع پہ اسے قطعاً کسی کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی. مہندی کا فنکشن بڑا جاندار اور دھوم دھام سے کیا گیا تھا. اگلے دن بارات تھی. ہر کوئی مصروف تھا، کسی نہ کسی ذمہ داری کو نبھانے میں مگن. باراتیوں کے لیے شایان شان تیاری کی جا رہی تھی. وہ بہت مضطرب تھی. ہونٹ کو چلتے ہوئے خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ اپنے گرد ہوتی ہلچل کو دیکھتی رہی. دماغ اس قدر منتشر تھا کہ کسی نقطے پہ جم ہی نہ رہا تھا. کچھ دیر بعد اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹیشنز آ گئیں، جنہیں خصوصی طور پر لاہور سے بلوایا گیا تھا. بابا نے کہیں کمی نہ چھوڑی تھی. وہ تیار ہو رہی تھی. خوبصورت اور دیدہ زیب روسی لباس میں وہ بےحد حسین لگ رہی تھی. موم کی گڑیا جس کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر یہ گڑیا اندر ہی اندر پگھل رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ مکمل طور پر دلہن بن چکی تھی. اسی اثنا میں بارات کے آنے کا شور و گل اٹھا تھا. بڑی دھوم دھام سے بارات آئی تھی. دلہا راجہ اس وقت ایک شاندار مرسیڈیز میں تھا. نکاح کے بعد جب ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تو ہر زبان نے اس شاندار اور مکمل جوڑی کو سراہا تھا. کھانے کے بعد کچھ مقامی رسمیں ہوئیں جن سے نپٹنے کے بعد دلہا نے جانے کی اجازت چاہی تھی، جسے بابا نے نم آنکھوں سے قبول کر لیا تھا. اسے رخصت ہو کر سیدھا لاہور میں موجود زین کے رہائش گاہ میں لایا گیا تھا. یہ بھی زین کی ہی فرمائش تھی، ورنہ تائی جان نے لاکھ سر پٹکا تھا کہ وہ ان کے آبائی گھر چلے، مگر زین نے انکار کر دیا تھا. یہ اس کا حجلہ عروسی تھا. سفید للی اور سرخ گلابوں سے سجا کمرہ بےحد خوبصورت اور شاندار تھا. وہ تھکی اور نڈھال سی جہازی سائز بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. اسی وقت عجلت میں زین اندر آیا. فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور وہ دوسرے ہاتھ سے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا. وہ اتنی جلدی میں آیا تھا کہ ابریش کے سنبھل کے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا. 10 منٹ بعد وہ یونیفارم میں برآمد ہوا. ابریش، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، پلیز تم چینج کر لو، وہ سپاٹ انداز میں کہتا باہر نکل گیا. اپنی نئی زندگی کے اس بدصورت آغاز پر وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی. تمہیں دیکھ لوں گی میر زین خان. وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی. لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے زیورات سنبھالے اور سونے کے لیے بیڈ پہ آ گئی. تھکن کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی، مگر اس کے باوجود اس کے اندر اذیت بھری ایک کیل گڑ گئی تھی. اگلی صبح وہ جاگی تو اس کے پہلو میں بے شکن بستر اس بات کا گواہ تھا کہ وہ رات بھر نہیں لوٹا تھا. وہ دل میں اٹھتے درد کے احساس کو دباتی فریش ہونے چلی گئی. مہمانوں سے بھرا ہوا گھر تھا اور وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی.
اور یہ تو اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ زین خان کے سنگ زندگی بڑی پیچیدگیوں اور مشکلوں سے دوچار رہے گی۔ اس کا غصہ، تند مزاجی اور کرخت طبیعت کو بڑے حوصلے سے سہنا تھا اسے۔ دل ہی دل میں وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات زین سے ہوئی تھی۔ وہ سلام کر کے اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو جانا، ہم فارم ہاؤس چل رہے ہیں، زین نے کہا۔ فارم ہاؤس؟ اس نے پوچھا۔ دل ہی دل میں وہ جھوم اٹھی تھی۔ فارم ہاؤس جانے کا مطلب تھا گھڑ سواری اور نشانہ بازی کی مشقیں کرنے کا سنہری موقع۔ کل ولیمے کا فنکشن وہی ہے، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ابریش نے سر ہلا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ تائی جان بھی اس کی مدد کروانے کے خیال سے اندر آ گئی۔ کچھ شاندار سے کامدار جوڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ولیمے کا لباس اور جینز شرٹ بھی رکھی تھی۔ آخر گھڑ سواری لانگ شرٹ ٹراؤزر پہن کر تو نہیں ہو سکتی تھی نا۔ ابھی فارم ہاؤس صرف وہ دونوں ہی جا رہے تھے، باقی سب مہمانوں کو کل دوپہر کے بعد وہاں پہنچنا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچے تو آدھا دن ڈل چکا تھا۔ ذہن بے حد تھکا ہوا ہونے کی بنا پر آتے ہی سونے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ اس نے ڈھیر ساری خوشی کو اندر دباتے ہوئے جینز پہنی اور گھوڑا لے کر نکل گئی۔ پام سے بھری ہوئی راہ گزر پر فرحت بخش ہوا اسے آسمانوں میں اڑائی دے رہی تھی۔ اس کا سیل فون مسلسل بج رہا تھا مگر وہ نظر انداز کرتی رہی۔ وہ لوٹی تو زین سے ٹکراؤ ہو گیا، جو کہ اتنا خوشگوار قطعاً نہ تھا۔ وہ غصہ بر تھا تو ابریش بھی کم نہیں تھی۔ وہ بھلا کیسے بات کر سکتا تھا اس سے اس طرح سخت اور سرد مہر لہجے میں؟ ابریش نے خود کو دی گئی ساری ہدایات بھلا ڈالی تھی اور اس سے الجھ پڑی، جس کا نتیجہ فون ٹوٹنے پر ختم ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، پھر اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ سیاہ لباس میں وہ سوجی آنکھیں لیے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ باہر شام ٹھہر رہی تھی اور اس کا ملگجا اندھیرا ابریش کے دل کو تاریکیوں میں دھکیل رہا تھا۔ زین نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ آخر مرد تھا جو سراپا حکم ہوتا ہے، اور وہ ابریش کو اپنا محکوم بنانا چاہتا تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اسی وقت ملازم نے اسے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کر باہر آ گئی، جہاں ٹیبل پر زین بھی موجود تھا۔ اس نے صرف چند لقمے لیے اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ خود کو پرسکون کرتی اٹھی اور خواہ وارڈروب میں لباسوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ زین کی گہری اور اندر تک اترنے والی نگاہ اس پر جمی تھی۔ اسے بے چینی ہونے لگی۔ یہ سیاہ لباس کس سوگ میں پہن لیا ہے تم نے؟ اس کی گمبھیر آواز میں سوال تھا۔ جاؤ لباس تبدیل کر کے آؤ۔ اس کے لہجے میں تحکم کی آمیزش صاف نظر آتی تھی۔ ابریش نے خود پر بے پناہ ضبط کیا تھا۔ وہ اس وقت اگر معمولی سی بھی بدتمیزی کرتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ اس نے بڑی فراست سے معاملے کی نازکی کو دیکھا اور لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو ایک سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں جھلملا رہی تھی۔ زین کی نگاہیں اس پر جم سی گئیں۔ ابریش، اس نے پکارا۔ اس پکار میں کچھ ایسا تھا جس نے ابریش کو بے تحاشا نروس کر دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر زین کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں واضح طلب تھی۔ اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اور وہ عجیب رات تھی جو اس کی جھولی میں کوئی خوشی نہیں ڈال کے گئی تھی۔ یہ روحوں کا ملاپ نہیں تھا۔ اس کی روح اس کے وجود سے نکل گئی۔ وہ دور کھڑی خود کو اس کی باہوں میں دیکھتی رہی، کسی کٹ پتلی کی مانند۔ کسی کی کرخت مزاجی اور سختی نے اس کے اندر زہریلا دھواں بھر دیا تھا۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ جس راستے پر وہ اسے چلا رہا تھا وہ بڑا ناہموار، سخت اور ٹیڑھا راستہ تھا، جس نے اسے تھکا دیا تھا اور وہ ہار گئی تھی۔ اور پھر صبح ہو گئی، ایک بے یقین اور تکلیف دہ رات کی صبح، جس نے اس کے ہر مسام میں تھکن کو بھر دیا تھا۔ پھٹی ہوئی آنکھیں، فالج زدہ زبان اور مفلوج بازوؤں کا یہ سفر جو نہ جانے کتنی صدیوں سے مجھے طے کر رہا ہے، آخر یہ میری انتہا تک پہنچ کیوں نہیں جاتا؟ اور یہ آنسو، یہ سارے کے سارے آنسو ایک ہی بار ایک ساتھ بہہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ واش بیسن کے آگے کھڑی میکانکی انداز میں چہرے پہ پانی کے چھپاکے مارتی چلی گئی۔ اس کی حالت اس سرزمین کی سی تھی جس کو فاتح فوج کے گھوڑوں نے روند کر رکھ دیا۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ یہ عکس اس کا نہیں تھا، یہ مسز زین خان کا تھا۔ وہ بدل دی گئی تھی۔
ولیمے کا فنکشن بڑی دھوم دھام سے ہوا اور پھر ایک معمول کی زندگی شروع ہو گئی۔ کچھ دن وہ بابا کے ہاں رہی تھی، مگر بہرحال اسے واپس لاہور اپنے شوہر کے گھر آنا پڑا تھا۔ یہ اس کی شادی کے 11ویں روز کی بات تھی جب ایک شب خواب میں اس نے زین کو دیکھا جو کسی فائل میں گھسا ہوا تھا۔ ان 11 دنوں میں وہ پہلے 2 دن فارم ہاؤس میں ٹھہرے تھے، جہاں سے ولیمے کی تقریب کے بعد وہ بابا کے گھر چلی گئی۔ 5 دن بعد وہاں سے واپس لوٹی تو زین سے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، اور اس دن کے بعد وہ آج اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا زیادہ کام میں مصروف رہتا تھا کہ گھر آنے کا وقت ہی کم مل پاتا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے ہمت کر کے زین کو مخاطب کیا۔ یہ بات کئی دنوں سے اس کے اندر کھٹک رہی تھی۔ زین نے اس سے بابا کے گھر بھی کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ کس بات پر؟ زین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی چمکدار بھوری آنکھوں میں حیرت تھی۔ فارم ہاؤس پر میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی نا، اس بات پر؟ وہ ہچکچائے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ مجھے فلسفہ مت سمجھاؤ ابرش، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں مصروف ہوں؟ اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اہانت کے احساس سے ابرش کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اگلے دن تائی جان آ گئیں۔ ان سے مل کر ابرش کو دلی سکون ملا تھا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر گھر کی نئے سرے سے آرائش و زیبائش میں مصروف ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں گھر والے کو گھر میں دلچسپی تھی یا نہیں، مگر اسے بہرحال تھی، گھر میں بھی اور گھر والے میں بھی۔ پورے گھر کی آرائش تبدیل کرنے کے بعد اس نے توجہ بیڈ روم کی طرف مرکوز کر دی تھی۔ تائی جان نے اسے بتایا تھا کہ یہ روم زین نے اپنی مرضی سے سیٹ کیا تھا، جبھی ابریش نے چند معمولی تبدیلیوں کے سوا اور کچھ نہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین کو برا لگے۔ اس کی ازدواجی زندگی نے پہلے دن سے جو ڈگر اختیار کی تھی ہنوز اسی پہ چلی آ رہی تھی۔ اس کی بے نیازی اور لاپرواہی بھی اسی طرح قائم تھی۔ وہ اب بھی ہفتے میں 2-3 دن ہی رات کو گھر آ پاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا ابرش کے ساتھ رویہ بھی اسی طرح کا تھا، عجیب سا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ابرش کو لگتا کہ اس کی بھول بھلیوں سے بھری ازدواجی زندگی کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی، کوئی ایسی بات جو یقیناً زین کے اندر دبی تھی۔ اس کی جانچتی نظریں ابرش کو عجیب سے کرب کا شکار کر جاتی تھیں۔ کوئی ایسی کہانی تھی جس کے عنوان اور متن سے ناواقف ہونے کے باوجود اس کے زیر اثر تھی۔ وہ بدل رہی تھی۔ کسی کی بے نیازی اور سختی نے اسے توڑ دیا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو ابرش کی حتی الامکان کوشش ہوتی کہ اسے ابرش سے کوئی شکایت نہ ہو، مگر خدا معلوم وہ اس میں ناکام کیوں ہو جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات مل جاتی جو قابل گرفت ٹھہرتی، اور وہ بے بسی کے احساس سے لب کچل کر خود کو برداشت کا درس دیتی رہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین سے بدتمیزی کرنے کی صورت میں اس کے باپ کی تربیت کو غلط ٹھہرایا جائے، جب ہی اس نے اپنی منہ زور طبیعت کو اندر دبا لیا تھا۔ زندگی گزرتی جاتی تھی اور مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ گلابی جاڑوں کا موسم تھا۔ ایک دھندلی صبح جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ابرش اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ یونیفارم پہن کر لوٹا تو فون کان سے لگا ہوا تھا اور شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ یقیناً اسے بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور بڑی دل نوا مسکراہٹ کے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کے سنہرے بال اس کے چہرے پر جھک آئے تھے۔ زین کے ہاتھ نے نرمی سے اس کے بال پیچھے ہٹا دیے۔ ابرش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے ابرش کو بازوؤں میں لے لیا۔ ایک بات بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پوچھیں؟ اس نے نظر جھکا لی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر اعتماد سے پوچھا۔ کسوٹی کھیلنا چاہتی ہو؟ نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ تو پھر میری بات کا جواب دو۔ اور اگر میں نہ دینا چاہوں تو؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ زین کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اس نے ابرش کو ایک دم جھٹکا دیا۔ وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ تم جواب دو گی اور ضرور دو گی، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ زبردستی ہے کیا؟ ابرش ضد سے بولی۔ ہاں۔ اس نے اپنی گرفت سخت کر دی۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، اس نے مزاحمت کی تھی، اور تم مجھے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ زین پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آنسوؤں میں بہنے والا مرد نہیں ہوں ابرش خان، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ کیا مجھے آزادی رائے کا حق ہے؟ اس نے ایک گہرا سانس لے کے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں؟
تم کسی عام جاہل اور گنوار شخص کی بیوی نہیں ہو، تم میر زین خان کی بیوی ہو۔ اس نے غرور سے کہا۔ تو پھر میری بات مان لیجئے، میں آپ کو اس بات کا جواب ضرور دوں گی، مگر ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد، پلیز۔ اس نے التجا کی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ لب کچلتی باہر نکل گئی۔ اسے ابھی ناشتے کا انتظام دیکھنا تھا۔ اسے آج بابا بہت یاد آ رہے تھے اور ردا بھی۔ وہ ردا کا نمبر گم کر بیٹھی تھی جب ہی وہ اسے شادی پہ بھی نہ بلا سکی تھی، جس کا اسے دلی افسوس تھا۔ اس کی یہ یاد رنگ لائی تھی اور اسی دن بابا اس سے ملنے آ گئے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی اور ان کے پاس بیٹھی ڈھیروں باتیں کرتی رہی۔ وہ اس کے لیے یہ خوشخبری بھی لائے تھے کہ ردا نے انہیں گھر کے نمبر پر فون کیا تھا، اور جب انہوں نے اسے بتایا کہ ابریش کی شادی ہو چکی ہے تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ فوراً ابریش کا نمبر مانگنے لگی تو انہوں نے اسے ابریش کا نیا نمبر دے دیا تھا۔ ابریش ان کی بات پر پریشان ہو گئی تھی، جانے وہ بیچاری کب تک کال کرتی رہی ہوگی، مگر اس کا تو نمبر ہی بند ملا ہوگا۔ الہی بخش زین سے مل کر جانا چاہتے تھے۔ الہی بخش زین سے مل کر جانا چاہتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کہاں تھا کہ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو کر لوٹے تھے۔ دکھ تو ابریش کو بھی بے حد تھا، کم از کم وہ فون پہ تو بات کر سکتا تھا۔ اس رات وہ گھر لوٹا تو ابریش کا موڈ سخت خراب تھا۔ بابا آئے تھے۔ اس نے ڈنر ٹیبل پر زین کو بتایا۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کو کال کرتے رہے، آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ وہ بہت سنبھل کے بول رہی تھی، مگر کہیں اندر شدید غصہ دبا ہوا تھا۔ میں پیٹرولنگ پہ تھا اور فون سائلنٹ پہ، سپاٹ لہجہ تھا، تو جب آپ نے فون چیک کیا تھا تو کال بیک کر کے ایٹ لیسٹ انہیں بتا تو دیتے کہ آپ نہیں آ سکیں گے۔ اس نے شکوہ کیا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں پہ پڑی جو لرز رہے تھے، اور بے آواز کتنے ہی آنسو رخسانوں پہ بہہ رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھال کر اٹھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زین بیڈ پہ نیم دراز کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہنا اور اپنے مقام پر لیٹ گئی۔ سر لحاف میں دیے وہ کتنی دقتوں سے خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی، مگر ٹی وی کی آواز اس کی راہ میں مزاحم تھی۔ کچھ دیر بعد ٹی وی کی آواز بند ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسے خواہش تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپائے اور اپنے رویے پر معذرت کرے، مگر وہ جانتی تھی یہ ناممکن تھا۔ وہ بے خبر سو چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور زندگی میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی اسی اتار چڑھاؤ کا شکار تھی۔ زین کا رویہ بھی اسی طرح کا تھا، ویسا ہی سرد مہر، لاپرواہ اور بے حس۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، مگر اس نے اپنا کہا سچ ثابت کیا تھا۔ اس نے ابریش کو بدل دیا تھا۔ غصہ کرنا تو درکنار، وہ اونچی آواز میں بولنا بھی بھول گئی تھی۔ شادی کو 4 ماہ بیت گئے تھے۔ اس بار تائی جان آئیں تو اسے شاپنگ پر لے جانے پہ بضد ہو گئیں۔ زین سے بات ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ماں ہوں اس کی، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ وہ بگڑ گئی۔ میں اسے خود لے جاؤں گا، مجھے یقین نہیں تمہاری بات پر۔ تو مت کریں۔ اس کی بے نیازی عروج پہ تھی۔ مجھے تمہاری اجازت درکار نہیں زین، وہ اسے جتا رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، مگر اسے میری اجازت درکار ہے جو میں نہیں دوں گا۔ اس نے ابریش کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یہ کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ وہ چونکی تھی۔ دن کی روشنی میں تو کبھی نظر آئے نہیں تم اس گھر میں، شاپنگ پہ کیا خاک لے کے جاؤ گے اسے؟ وہ جل کر بولی تھی۔ اس کی آپ فکر مت کریں۔ وہ بات ختم کرتا باہر نکل گیا۔ تائی جان اتنی خفا ہوئی کہ اسی دن واپس لوٹ گئیں، جس کا زین نے کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابریش رات گئے تک جاگتی رہی تھی۔ اس کا ذہن بس ایک ہی نقطے پہ ٹھہر گیا تھا، کیا میں زین کے نزدیک اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے بغیر باہر جا سکوں؟ کیا اسے میرے کردار پر شک؟ کیا اسے میرا کردار مشکوک لگتا ہے؟ کیا اس کے لیے میں قابل اعتبار نہیں ہوں؟ یہ سوالات بڑے نوکیلے تھے اور ابریش کے خون کی گردش مدھم کرتے جاتے تھے۔ اس نے یہ تو سوچا تھا کہ زین کے ساتھ زندگی مشکل ہوگی، مگر اتنی کٹھن ہوگی یہ اس کے گمان میں نہیں تھا۔ وہ خود پہ ضبط کرتی نڈھال سی ہوئے جا رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زین سے ان سارے سوالوں کا جواب مانگ سکے۔ اگلے دن اسے ایک اچھی خبر ملی تھی، اور وہ تھا لینڈ لائن پر آنے والا ردا کا فون۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ردا اس سے ساری باتیں جان لینا چاہتی تھی، زین کی اور اس کی شادی، زین کا رویہ،
یہ شکوہ کہ اسے نہیں بلایا اور سب سے بڑھ کر اس کا موجودہ پتہ۔ وہ مسکرا کر اس کی ساری باتوں کے جواب دیتی گئی۔ ردا بھی آج کل لاہور آئی ہوئی تھی۔ اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ کیا۔ ابریش نے فوراً حامی بھر لی تھی، مگر یہی بات جب اس نے زین کو بتائی تو اس کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ میں نے اسے بلا کر غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ انجانے خدشوں کے پیش نظر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ دوستیاں کالج تک ہی محدود ہونی چاہیے، گھر تک آنے والی دوستیاں مجھے پسند نہیں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ابریش کو دھچکا لگا۔ مگر وہ میری اکلوتی دوست ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ سو واٹ؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولا۔ مگر اب میں اسے بلا چکی ہوں، تو منع کر دو۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے احتجاج کیا۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پہ شکن آ گئی۔ آخر میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ وہ جھلا گئی تھی۔ کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پہ پٹکی اور فون ابریش کی طرف بڑھایا تھا۔ اپنی فرینڈ کو فون کرو اور اسے بتا دو کہ وہ مت آئے۔ بے لچک اور تحکم سے بھرا لہجہ ابریش کے اندر سناٹے بھر گیا۔ میں یہ نہیں کروں گی، وہ سرکشی سے بولی۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا، اس نے زور دیا۔ آخر میں ہی آپ کی بات کیوں مانوں؟ آخر میں ہی آپ کی ہر بات کیوں مانوں؟ آپ کو مجھ میں کچھ بھی پسند نہیں ہے؟ میرا بابا کے گھر جانا، انہیں فون کرنا، شاپنگ پہ جانا، اونچی آواز میں بولنا، اور اب میری دوست کا آنا، آپ کو تو کچھ بھی پسند نہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میر زین خان کہ آخر آپ اتنے شکی مزاج کیوں ہیں؟ ایسی کون سی خرابی دیکھ لی آپ نے میرے کردار میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کچھ بتائیں گے آپ مجھے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ زہر کن لہجے میں وہ بلند آواز سے بول رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ چلایا تھا۔ یو شٹ اپ! خریدا نہیں ہے آپ نے مجھے؟ وہ اس سے بھی بلند آواز میں بولی، مگر زین کا دایاں ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اس کے دائیں گال پہ پڑا۔ مضبوط ہاتھ کی ضرب اتنی بھاری تھی کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ ہاں، اعتراض ہے مجھے تمہاری ہر بات پر، شک کرتا ہوں میں تم پر، اس کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ یہ دیکھو، اس نمبر کو پہچانتی ہو نا؟ تمہارا خفیہ نمبر جس سے تم مجھے فون کالز کرتی رہی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں جان نہیں پاؤں گا؟ تمہارے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہوں گا؟ تم نے ایس پی میر زین خان کو اتنا کم عقل سمجھا تھا؟ میں تو بہت پہلے ہی جان گیا تھا کہ یہ تم تھی جو مجھے رانگ کالر بند کر تنگ کر رہی تھی۔ اپنی پسندیدگی کے دعوے بھول گئے تمہیں؟ یاد ہے آخری فون پہ کیا کہا تھا تم نے؟ آپ کا کردار بے داغ ہے زین۔ میں چاہتا تو کال بیک کر کے تمہارا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا، مگر میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں۔ جب ہی جائز طریقے سے سوچا کہ تم سے شادی کر لوں، کوشش بھی کی کہ تمہاری غلطی کو بھلا دوں، مگر میں بھی انسان ہوں۔ تمہاری اس مستقل ڈرامے بازی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ سو اب ابریش بی بی، سمجھ میں آیا آپ کے کہ کیوں مجھے اتنے اعتراضات ہیں تم پر؟ زین کے منہ سے الفاظ کی جگہ آگ کے گولے نکل رہے تھے۔ تیزاب میں جھلسے ہوئے جو اس کا تن من خاک کر گئے۔ وہ خالی آنکھیں لیے اس کی باتوں کا متن سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اسی طرح ساکت و جامد بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا زین؟ میں اسے کالز کرتی رہی؟ نہیں، اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا بھلا کیسا ممکن ہے؟ لیکن وہ نمبر تو میں نے ردا کے لیے لیا تھا، وہ کیوں کرے گی زین کو فون؟ تو پھر کیا زین نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ بڑبڑا رہی تھی، اس کے سائے جسم پر لرزہ سا طاری تھا۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کے بیٹھ گئی۔ وہ شک کرتا ہے مجھ پر؟ اس کے سینے میں تیر سا گڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کتنی دیر اسی طرح بیٹھے گزر گئی جب باہر سے کسی کی آواز آئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ردا اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ ہائے ابریش، وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، مگر آگے بڑھ کر جب اسے اس طرح دیکھا تو حیران سی اس کی طرف آ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ ابریش خالی اس ذہنی کے عالم میں حیران آنکھیں لیے اسے یک ٹک دیکھی گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے میں اسے فون کالز اور میسیجز کرتی رہی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ردا کے سر پر کسی نے بوم پھوڑا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ جھوٹ ہے ردا، میں نے کبھی اسے فون یا میسیج نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا ہے ردا؟ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس بار سن ہونے کی باری ردا کمال کی تھی۔ وہ مجھ پہ شک کرتا ہے، مجھے کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتا۔ اس کی آواز کرب سے پھٹ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے اسے میری ہر بات پر اعتراض ہے، میں اس کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوں، اسے میری ہر بات جھوٹ لگتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ردا، اسے میرا یقین نہیں ہے۔ اللہ جی میری مدد کریں اللہ،
وہ تڑپ رہی تھی۔ مجسمہ بنی ردا میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابریش گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی، اس کی زبان پہ نوحے تھے۔ ردا باہر نکل آئی، اس کا رخ زین کے آفس کی طرف تھا۔ وہ کچھ ضروری ڈکٹیشن دینے میں مصروف تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کوئی خاتون اس سے ایمرجنسی میں ملنا چاہتی ہیں۔ اس نے اندر آنے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کی عمر بمشکل 23-24 سال رہی ہوگی۔ وہ واجبی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ جی فرمائیے بی بی۔ زین خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میرا نام ردا کمال ہے، اس نے اپنا نام بتایا۔ زین بری طرح چونکا۔ اس کی آواز نے زین کو اندر سے کلک کیا تھا۔ میں 2 سال ابریش کی کلاس فیلو اور روم میٹ رہی ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز بڑی مدھم تھی اور چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔ زین سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ آپ سچ تک تو پہنچ گئے زین، مگر ابھی آدھا سچ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کیسا سچ؟ زین نے اس سے پوچھا۔ میرا تعلق لوئر مڈل کلاس سے ہے۔ میں شروع سے ہی ابریش سے بہت متاثر تھی۔ میں اکثر اس سے آپ کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ آپ کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو لگی، مگر اصل خرابی تو تب ہوئی جب میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا۔ میں بتا نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر کیا گزری۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز اور یونیفارم، میں شاید پاگل ہو گئی تھی۔ میرے نفس نے مجھے بے قابو کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں آپ کو پا نہیں سکتی تھی، یہ ممکن ہی نہ تھا۔ ہم دونوں 2 مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے، مگر میں نے وقتی تسکین کے لیے بہت پستی میں گر جانے میں بھی کوئی قباحت نہ سمجھی۔ تھوڑی دیر فون پہ بات یا میسج کرنے سے نہ تو آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے تھے اور نہ ہی میں آپ سے کچھ لے سکتی تھی۔ جب ہی میں آپ کو کالز کرتی رہی، مگر خدا گواہ ہے کہ ابریش کو اس کا علم نہیں ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ آپ یہ بات جان لیں گے۔ میں اپنی طرف سے مطمئن تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی معصوم بے گناہ دوست کے راستے کھوٹے کر دیے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری وقتی جذباتیت اور بے وقوفی مجھے یہ دن دکھائے گی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شاید اس میں زین سے نظر ملانے کی ہمت ہی نہ تھی۔ میں نے تب جو کیا مجھے اس میں کچھ غلط نہ لگا تھا۔ میں مطمئن تھی کہ میری چوری پر پردہ پڑ گیا، مگر یوں آج اپنی دوست کو اپنے رب سے التجا کرتے دیکھا تو مجھے اس آہ سے ڈر لگا۔ مجھے اس پاکیزہ لڑکی کی بد دعا سے خوف آیا۔ اپنی آخرت بچانے کے لیے سوچا کہ میں آپ کو سب سچ بتا دوں، اور آج میں یہاں ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابریش کے سامنے یہ راز کھول سکوں۔ جبھی آپ کے پاس آ گئی۔ آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے میں قبول کر لوں گی، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ زین جو اب تک خاموش تھا، اسے یکدم احساس ہوا کہ اسے بولنے میں کتنی دقت ہو رہی۔ تمہاری سزا یہی ہے ردا کمال کہ تم اپنے منہ سے سب کچھ ابریش کو بتاؤ گی، وہ صفاقی سے بولا۔ نہیں، پلیز نہیں، میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں۔ وہ خوف زدہ ہو گئی، اس کی آواز میں التجا تھی۔ غلطی؟ یہ غلطی تھی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس غلطی کا کیا خمیازہ بھگتا ہے اس نے؟ احساس ہے تمہیں؟ وہ گررایا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ یہ تماشا بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تم نے جو اسے میری نظروں میں پست کر دیا تھا اس کا کیا؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں اسے گھورا۔ خدا کے لیے، خدا کو بیچ میں مت لاؤ۔ کیا یہ کرتے ہوئے تمہیں خدا یاد آیا تھا؟ اس نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر باہر نکل گیا۔ طوفانی انداز میں گاڑی دوڑاتے جب واپس گھر پہنچا تو وہ بیچاری ابھی تک زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر زین کی انگلیوں کا نشان بھی ہنوز تھا۔ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور ردا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابریش، تم بے گناہ ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا اس نے کیا، پوچھو اس سے، زین نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ابریش نے تڑپ کر زین کو دیکھا۔ یہ زندگی بخشنے والے الفاظ اس کے لبوں سے ہی ادا ہوئے تھے، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ سب ردا نے کیا؟ وہ نہ سمجھی کی کیفیت میں ردا کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابریش، میں تمہاری مجرم ہوں۔ اس نے ابریش کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ابریش چکرا کے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ مجھے تمہارے نام پر لیے ہوئے نمبر سے کالز کرتی رہی، رانگ کالر بن کر۔ میں تنگ آ چکا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ اتنی جرأت مند لڑکی کون تھی۔ جب میں نے نمبر ٹریس کروایا تو پتہ چلا کہ یہ تمہارے نام پر لیا گیا ہے۔ نیچرلی میرے دماغ میں یہی آیا کہ یہ تم ہی ہو سکتی تھی، مگر یہ ساری کارستانی اس لڑکی کی تھی۔ پوچھو اپنی اس نام نہاد دوست سے جو آستین کا سانپ نکلی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولتا گیا۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چلائی تھی۔ ابریش،
یہی سچ ہے، ردا کی اونچی آواز گونجی۔ ابرش نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیسے؟ اس کی آواز میں حیرت آمیز سرسراہٹ تھی۔ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، اور رونے لگی۔ معاف کر دوں؟ وہ بڑبڑائی اور نہ سمجھنے والے انداز میں زین کو دیکھا۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ ابرش، یہی سچ ہے، میں مس گائیڈ ہو گیا تھا۔ بات ہی اس طرح کی تھی کہ میری ساری ذہانت دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ ابرش نے بے یقینی سے ایک نظر زین کو اور پھر ردا کو دیکھا۔ تم تو میری دوست تھی ردا، میری اکلوتی دوست، ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا ابرش، اس نے جیسے خود کو کوسا تھا۔ ابرش، دفع کرو اس گھٹیا لڑکی کو۔ زین نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابرش بلند آواز سے رو رہی تھی۔ یہ تو میری دوست تھی زین۔ وہ زین کا بازو تھامے فریاد کنا تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے آپ کی نظروں سے گرا دیا؟ کیوں میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا؟ کیوں؟ میں نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا زین، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ زین سے پوچھ رہی تھی۔ زین نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور خون آشام نظروں سے ردا کو گھورا تھا۔ ردا کمال، اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر مت آنا، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس نے وارننگ دی تھی۔ اور ردا کمال تو اب تا عمر اپنے ضمیر کی قیدی بن چکی تھی۔ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ابرش، حوصلہ کرو، زین نے اس کا سر سہلایا۔ وہ میری دوست، وہ بے ربطی سے بولتی اس کے بازوؤں میں لہرا گئی۔ رات گہری اور تاریک تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی جب دو بازو نرمی سے اس کے گرد حائل ہو گئے۔ ابرش، اس کی آواز میں بےتابی اور پیاس تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ ایسا مت کہو، وہ تڑپا۔ یہی سچ ہے میر زین خان، میں تو خود سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ کیا ہو سکتی ہے میری حیثیت؟ خود اپنی نظر میں ایک ایسی لڑکی جس کے بارے میں ہر حد تک غلط سوچا گیا ہو، جس کو بد کرداری کا سرٹیفکیٹ تھما کر ہر لمحہ اسے بے اعتباری کی مار ماری گئی ہو۔ میں ایک ہاری ہوئی ذات ہوں، میں تو بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ابرش، خدا را اتنی انتہا پر مت جاؤ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں نا، عام لوگوں سے بہت مختلف، مگر آپ نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا، بس لا علمی میں ہی مجھے سزا دیتے رہے۔ وہ شکواں کنا تھی۔ اس بات کو بھول جاؤ، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ نہیں بھول سکتی میں۔ وہ ہذیانی ہو گئی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ مجھے بابا کے گھر بھجوا دیں، اس نے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے، صبح تیار رہنا، اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ وہ ساکت سی اس کے بازوؤں میں پڑی رہی اور رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی۔ اگلی صبح وہ بابا کے ہاں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر از حد خوش ہوئے تھے۔ دونوں باپ بیٹی نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ وہ ان کے بازو دباتی رہی اور بابا اس سے پوچھتے رہے کہ زین کے ساتھ وہ خوش تو ہے۔ وہ ان کی تسلی کے لیے مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ اس کے بابا نے اسے ایک شاندار زندگی دی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اس کے لیے اپنے تئیں ایک بہترین جیون ساتھی تلاش کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے بے شمار دعائیں کی تھیں۔ تو وہ کیسے انہیں اپنی ازدواجی زندگی کی جھلک دکھا کر دکھی کرتی۔ وہ 2 دن وہاں رکی تھی اور اس دوران اسے سنبھلنے کا خاصا موقع مل گیا تھا۔ تیسرے دن اسے لینے کے لیے زین خود آیا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوئی، مگر بابا بے حد خوش تھے۔ وہ کافی دنوں بعد اس سے ملے تھے، جب ہی دیر تک باہم گفتگو میں مگن رہے۔ وہ 4-5 گھنٹوں تک رکا تھا۔ ایک شاندار ضیافت کے بعد وہ دونوں واپسی کے لیے نکل آئے۔ شام ہو چکی تھی۔ فضا میں ایک دھندلی زردی چھائی ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زین نے پوچھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ بہتر ہوں، آہستگی سے اس نے کہا۔ میں اس گلٹ سے نکلنا چاہتا ہوں ابرش۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ وہ بولی۔ یہی کہ تم سے ایکسکیوز کروں؟ وہ آہستہ سے بولا۔ تو کریں؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ اسے ایک پرانا منظر یاد آنے لگا تھا۔ زین نے جھٹکے سے بریک لگائی اور پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ شاید اسے بھی وہ پرانا منظر یاد آیا تھا۔ ابرش، میں تم سے اپنے غلط رویے اور سخت الفاظ کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بولا تھا۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔
میں نے بہت غلط کیا نا؟ وہ بے حد بے چین تھا. میں نے تمہیں انجانے میں دکھ دیا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں. اس کی آنکھوں میں سچی چاہت کے دیے روشن تھے. ابریش نے بے ساختہ زین کے شانے پہ سر دھر دیا. زین کے اندر سکون اترا تھا. اس نے جھک کر ابریش کی پیشانی کو چوما اور گاڑی سٹارٹ کر دی. ابریش کا دل پھول کی طرح کھلا ہوا تھا. زین کی والہانہ چاہت اسے ایک خوبصورت زندگی کے آغاز کی نوید دے رہی تھی. محبت تو بادشاہ ہوتی ہے جو رعایا نہیں رکھتی لیکن غلام ضرور بنا لیتی ہے. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می.